आयशा पर मुनक्किद हुआ, जिसमें ये जो वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत में शामिल तमाम जमातों के सरबराहान या उनके नुमाइंदे शरीक हुए। उन्होंने बड़ा वाज़े, पुरएतमाद और गैर मुतज़लज़ल तरीके से ऐलान किया है कि ये हुकूमत जो है ये इंशाअल्लाह 13 अगस्त 2023 जब तक मौजूदा पार्लियामान की मुद्दत मौजूद है उस वक्त तक जारी रहेगी और इंशाअल्लाह आईन पाकिस्तान के तहत अक्टूबर 2023 में आम इंतखाबात होंगे। उससे पहले जो सियासी उतार चढ़ाव है वो हिस्सा है जमहूरियत का। पाकिस्तान के अवाम का वोट, उनकी राय वो हम पर मुकद्दम है, लेकिन ये ज़रूर अवाम के सामने बात आनी चाहिए कि सिर्फ पंजाब असम्बली की 5% नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाब से सियासी जायचे नहीं बन सकते। 95% पंजाब असम्बली की नशिस्तें वो हैं जो 2018 में पाकिस्तान और पंजाब के अवाम ने मुंतखब की थी और ये भी अवाम को याद कराना बेहद ज़रूरी है कि 2018 के इंतखाबात के बाद पंजाब असम्बली में सबसे बड़ी जमात बगैर किसी शुबे के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, जिसके 166 अराकीन थे और जो इमरानी फितना है उसके मेंबरान की तादाद 155 थी। 155 से अक्सरियत हासिल करने के लिए हर किस्म के कबीह हथकंडे, हॉर्स ट्रेडिंग, मुख्तलिफ तरीकों से आज़ाद अराकीन पर असर डालना, यह तब हरबे इस्तेमाल हुए तो पंजाब में इमरानी फितने की हुकूमत कायम हुई। तो लिहाजा सिर्फ एक ज़िमनी इंतखाब का नतीजा जो है वो उस 2018 की तबाही, मैंडेट पर डाका और जमहूरियत की जड़ें काटने का अमल जो इमरानी फितने ने किया, वो एक 17 जुलाई का इंतखाब उसको कट नहीं कर सकता, उसको ख़त्म नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला का बेहद करम है कि इमरानी फितने के बदअमाल के बरक्स 17 जुलाई को कोई प्रिजाइडिंग अफसर अगवा नहीं हुआ, कहीं भी सड़कों पर गोलियां चलने नहीं दी गईं, किसी भी जगह पर 20 हलकों में ख़वातीन को हरासा नहीं किया गया, पोलिंग को ज़बरदस्ती आहिस्ता करने का अमल कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ और एक साफ और शफाफ इंतखाब जो है वो हुआ। मुस्लिम लीग नून ने अपनी सीटों में इजाफा किया, हमारे वोटों में तकरीबन 2 लाख वोटों का इजाफा हुआ और जो नताइज आए हैं वो अब सबके सामने हैं। इंशाअल्लाह कल वज़ीर आला का जो रन ऑफ इलेक्शन है वो कल मुकम्मल होगा। लेकिन अवाम को ये भी मालूम होना चाहिए आपके तवज्जुह से और कि जो 17 जुलाई का ज़िमनी इंतखाब था, जो 5% नशिस्तें मैंने आपके सामने कहीं पंजाब असम्बली की जिस पर इंतखाब हुआ, कि जब भी इमरानी फितना सर उठाता है पाकिस्तान की मुईशत डामाडोल होना शुरू हो जाती है। रुपए की कदर में कमी हुई, आप है स्टॉक एक्सचेंज गिरा, तो वो जो एजेंडा था कि पाकिस्तान, जो इमरानी फितने का एजेंडा है कि पाकिस्तान की मुईशत को डामाडोल और डगमगाते रखना है, वो एक दफ़ा फिर हमें वाज़े तौर पर नज़र आया। आज जो मैं और मेरे रफ़ीक़ कार जनाब
وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک میرے ساتھ موجود ہیں. اس لیے آپ کے سامنے آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام سے بات کر رہے ہیں کہ اگرچہ یہ ایک عارضی طور پر اس ہفتے مختلف مارکیٹوں میں روپے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ ہوا ہے، لیکن محمد شہباز شریف کی قیادت میں جو وسیع البنیاد حکومت موجود ہے، جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی موجود ہے، مختلف ذہن کی اور سوچ کی جماعتیں موجود ہیں، لیکن وہ ایک نقطے پر متفق ہیں کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک آئینی مملکت اور جمہوریہ جس کا وعدہ آئین میں لکھا ہوا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور ہمارا مقابلہ فاشسٹ جماعت سے ہے، وہ لوگ جو جمہوریت کے جو مختلف طریقے ہیں، جو اس کے مختلف عمل ہیں، ان کو آئین کو توڑنے کے لیے، آئین کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس لیے ہم نے دیکھا، اور یہ اگر اس پر ہم رو نہیں سکتے تو ہنس تو سکتے ہیں، کہ جس جماعت نے 17 جولائی کے ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کی، وہ کامیابی حاصل کر کے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان پر چڑھ دوڑے اور ان چیف الیکشن کمشنر کو غدار قرار دے رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہی فاشزم کا خاصہ ہے کہ جو ادارہ اس فاشسٹ کی مرضی کے خلاف عمل کرے، اس کے اوپر آپ ہر قسم کے مغلظات، ہر قسم کی غلط گفتگو، اس کو غدار قرار دیں. میں یاد کرا دوں کہ جب پچھلے سال ڈسکا میں الیکشن کمیشن نے ری پول کا فیصلہ کیا تھا، تو اس وقت کے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور نے سینٹ میں یہ کہا تھا کہ ایسے اداروں کو تو آگ لگا دینی چاہیے. تو عمران خان کا ایجنڈا جمہوریت اور آئینی اداروں کو آگ لگانے کا ہے، اور ہم یہ جو وسیع البنیاد حکومت ہے، یہ اس آگ کو بجھانے آئے ہیں، ان اداروں کا تحفظ کرنے آئے ہیں. اور 17 جولائی کو عمران خان کے جو 4 بیانیے تھے، ایک 5واں بھی ہے لیکن وہ لطیفہ ہے، وہ زمین بوس ہوئے. پہلا تو یہ تھا کہ اب بتا دیں کہ 17 جولائی کو امریکی سازش کہاں ہوئی اور اس نے کس کی حمایت کی. یہ بیانیہ زمین بوس ہو گیا، دھڑام سے منہ کے بل نیچے آ گرا. دوسرا جو بیانیہ تھا ایکس اور وائی کا، نیوٹرل کا، جانور کا، یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ 17 جولائی کو کس کی حمایت ہوئی کہ جی سازش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. تو لہذا یہ تمام ایکس وائی بیانیہ بھی زمین بوس ہو گیا. پھر الیکشن کمیشن کے اوپر جو حملہ آور تھے اور ہیں، وہ بیانیہ بھی زمین بوس ہوا. عدلیہ کے اوپر بھی جب عدلیہ نے ابھی سپریم کورٹ پاکستان نے جو تحریک عدم اعتماد کے اوپر جو سو موٹو لیا تھا، اس کا جو تفصیلی فیصلہ آیا جس میں کہا گیا کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم اور اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی ہے، تو اس وقت سے عدالتوں پر بھی حملہ آور ہیں جب اپنی مرضی کا فیصلہ آئے گا. تو یہ 4 بیانیے، امریکہ کا، ایکس وائی کا، الیکشن کمیشن کا اور عدلیہ کا، یہ 4 بیانیے زمین بوس ہو گئے. 5واں بیانیہ جو ہے وہ نیپی بیانیہ ہے کہ جو امیدوار اس وقت مسلم لیگ نون کے مقابلے میں موجود ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کچھ عرصہ پہلے، پی ٹی آئی کا امیدوار بننے سے پہلے. تو اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ 17 جولائی کو کس نے کس کی نیپیاں بدلیں، اور کل لاہور میں کون کس کی نیپی بدلے گا. ہم یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ معاملات اس عمران خان کی جو بد تہذیب، آئین شکن اور فاشسٹ گفتگو اور طریقہ کار سے ملک آگے نہیں جا رہا، اور صرف
جمہوریت کو نقصان نہیں ہو رہا، پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور وہ تمام ادارے، ممالک جو پاکستان کو قریب سے دیکھتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے پارٹنر ہیں، وہ پریشان ہیں کہ کیا پاکستان بھی عمران خان کے فتنے کی وجہ سے ہم سے کچھ دور سری لنکا کی طرف تو نہیں جانا شروع ہو گیا۔ اس بات کی وضاحت وزیر خزانہ نے کی ہے، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ وسیع البنیاد حکومت پاکستانیوں اور ان کے بچوں کے معاشی مستقبل کی محافظ ہے، اور ہم یہ انارکی جو عمران خان پھیلانا چاہتے ہیں اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ، ہم دو جو حضرات موجود ہیں، ان سے زیادہ کسی کو احساس نہیں ہو سکتا کہ جو حالیہ ہم نے تیل کی قیمتوں کو بین الاقوامی قیمتوں کے قریب ہم لے کر آئے ہیں، اس سے پاکستان کے عوام کو تکلیف پہنچی ہے۔ جو مہنگائی ہے اس سے پاکستان کو تکلیف پہنچی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ 9 اپریل 2022 تک اس ملک پر عمرانی فتنے کی حکومت تھی، اور ابھی جب یہ بجٹ کے نمبرز آئے ہیں تو اس بجٹ کے نمبرز تو ہم تو اس کے ذمہ دار ہیں جو 19 اپریل 2022 کے بعد جس دن کابینہ بنی، اس کے بعد جو معاملات ہیں اس کے ہم ذمہ دار ضرور ہیں، لیکن اس سے پہلے کی خرابی، مہنگائی، کساد بازاری، بے روزگاری کی ذمہ داری بھی اسی فاشسٹ دروازے پر جائے گی جہاں جمہوریت کی تباہی کی ذمہ داری ہے۔ تو اب یہ اس ہفتے جو مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ ہوا ہے روپے کی قیمت کے اوپر، ایک بہت بڑا کنسرن ہے۔ کل وزیر اعظم نے اس پر ایک تفصیلی میٹنگ لی ہے، ہم سب اس میں موجود تھے، اور یہ بات واضح ہے کہ جو سنبھالا دینے کا کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ وزیر خزانہ نے رپورٹ کیا، میں اس کو پھر دہرا دیتا ہوں، کہ 18 جولائی تک پاکستان میں جو فورن ایکسچینج کا آؤٹ فلو 2.6 ارب تھا، اور ان فلو جو آئے ہیں وہ 2.5 ارب تھا۔ تو صرف 0.1 ارب ڈالر کا ڈفرنس ہے، جو کہ سٹیبل ہے۔ پاکستان میں اس وقت فورن ایکسچینج کا ان فلو اور آؤٹ فلو جو ہے وہ بالکل سٹیبل ہے۔ ہمیں یہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ پاکستان میں اس وقت جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں، اس پر ڈاکٹر صاحب زیادہ بات بتا سکتے ہیں، اس وقت ریکارڈ لیول کے ذخائر پیٹرولیم کے مصنوعات کے موجود ہیں، اور وزیر اعظم کو ہم نے یہ رپورٹ کیا کہ 31 مارچ 2022 کو جو گردشی قرضہ تھا بجلی کا وہ 2467 ارب روپے تھا، اور ہم نے پھر ان 3 مہینوں میں اس میں 214 ارب روپے کی کمی کی ہے۔ تو لہٰذا جو 30 جون 2022 کو گردشی قرضہ تھا وہ 31 مارچ 2022 سے 214 ارب روپے کم تھا۔ جو ادائیگیاں کرنے والی تھیں وہ ہم نے کی ہیں، جو پینڈنگ ایشوز تھے، جو عمرانی نالائکی کے سبب جو ہے وہ حکومت حل نہیں کر پا رہی تھی، ہم نے ان کو حل کرنے کا آغاز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے گردشی قرضے میں 3 مہینوں کے اندر جب ہماری حکومت تھی ہے، اور انشاءاللہ اب پارلیمان کی مدت تک رہے گی، تو ہم نے ان 3 مہینوں میں گردشی قرضے میں 214 ارب روپے کی کمی کی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آئی ایم ایف کا چونکہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کا اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، اس کے تحت جو ادائیگیاں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ دوست ملکوں سے، چین سے پہلی ادائیگی آ چکی ہے، دوسری ادائیگیاں بھی آنے والے دنوں میں شروع ہو جائیں گی، تو پاک روپی بھی آپ کو بہت حد تک سٹیبل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جس طرح ہم نے اب ڈالر کا جو آؤٹ فلو اور ان فلو ہے، جو اس کا توازن ہے، وہ بیلنس کر لیا ہے، تو ہمیں، اور آلریڈی پیٹرولیم مصنوعات کی جو طلب ہے اس میں کمی آ رہی ہے، تو ہمیں یہ اب ایک واضح توقع ہے کہ آنے والے مہینوں میں یہ جو
بیلنس آف پیمنٹس کا بحران ہے یہ بہت حد تک متوازن اور مستحکم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس موسم خزاں میں جو آنے والا ہے ستمبر اکتوبر میں پاکستانیوں کو اپنی مہنگائی میں بھی ایک واضح طور پر کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ پوری کوشش جو ہے، پوری محنت جاری ہے۔ ہمارا مقابلہ نہ صرف فاشسٹ سے ہے بلکہ جھوٹ سے ہے، اور بہت ہی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں یہ فاشسٹ جو جمہوری لبادہ پہن کر ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن ہمیں سچ سے اور حق سے اور پاکستان کے عوام کی خدمت سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم پرعزم ہیں اور پورے عزم کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ اپنا کام، اپنی محنت، اپنی کاوش جاری رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ جی۔ میرے خیال میں جو جمہوریت پہ وار ہوا ہے اور جو جمہوری استحکام کے لیے اقدام اٹھائے جا رہے ہیں اس پہ تو بڑی ایک تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا۔ میں آپ کے جو معاشی حقوق ہیں ان کو بچانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں، بالخصوص پیٹرولیم منسٹری کے اندر جو چیزیں کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دو بڑے بڑے مقاصد کیا ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس وقت ہم پہ جو دباؤ ہے وہ درآمدات اور برآمدات، ان کا جو توازن ہے اس کی وجہ سے ہم پہ ایک پریشر آتا ہے۔ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہیں، ہماری امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے روپیہ جو ہے اس کو اپنی قدر، اپنی قیمت کھوتا ہے، اور ہمیں سیریس انٹرونشنز چاہیے اس کو بیلنس کرنے کے لیے۔ اس میں سے جو بڑا مقدمہ تھا وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کل پیش کیا، جس کی ابھی ترجمانی خرم دستگیر صاحب ہمارے وزیر جو ہیں انہوں نے کی تھی، آپ کو بتایا کہ بیلنس کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے جون اور اس سال کے جون میں اگر آپ ان کا دونوں کا مقابلہ کریں تو تقریباً 9% کم ہم اس وقت پیٹرولیم پروڈکٹ جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں۔ اس کی ڈیمانڈ کے اندر ایفیکٹو مینجمنٹ کے ذریعے 9% کی کمی آئی ہے۔ پچھلے سال جون 2021 میں ہم تقریباً 7,78,000 میٹرک ٹن 778,000 میٹرک ٹن ہم نے پیٹرول بیچا تھا، اور اس مرتبہ جون میں وہ 7,04,000 پہ آ چکا ہے، جو 9% ریڈکشن ہے، جس سے جو ہماری امپورٹ بل ہے اس میں بڑی خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ بالکل اسی طرح جو ڈیزل ہے، جو دوسری دو ہی بڑی چیزیں ہیں، ایک ڈیزل جو آپ کے ٹرکوں میں اور بسوں میں اور ایگریکلچر کے لیے زراعت میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا پیٹرول جو گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح تقریباً 8 سے 9% کمی آئی ہے پچھلے سال جون میں جو ہم بیچ رہے تھے ڈیزل، اور اس سال جون میں پچھلے سال 784,000 میٹرک ٹن یا 89,000 میٹرک ٹن ہم بیچ رہے تھے، 789,000 میٹرک ٹن، جو اس سال جون میں 7,12,000 میٹرک ٹن 712,000 میٹرک ٹن پہ پہنچ چکا ہے، جو کہ 8 سے 9% کی ریڈکشن ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے ذریعے جون کے مہینے میں ہماری جو امپورٹ تھی انرجی کی اس میں بڑی خاطر خواہ کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے، جس سے ہمارا سیکٹر بیلنس ہو رہا ہے اور روپیہ جو ہے وہ سٹیبلائز ہوگا۔ مگر ابھی جولائی کا مہینہ ختم نہیں ہوا، جولائی کے ریزلٹس اس سے بھی بہتر ہیں، اور ہم اس کو ڈیلی مینج کر رہے ہیں۔ ہمارے جو موٹر آئل ہے یا جو پیٹرول ہے اس میں تقریباً 30% کے قریب کمی آئی ہے پچھلے جولائی سے لے کر اب تک۔ آبویسلی ابھی جولائی کیونکہ ختم نہیں ہوا، تو جس طرح یہ کنزمپشن چل رہی ہے اسی کو ہم آگے بڑھا کے دیکھ رہے ہیں کہ 30 تاریخ تک اگر یہ اسی طرح مینج ہوتا رہے جیسے ہم مینج کر رہے ہیں تو 30 تاریخ تک صورتحال کیا ہوگی۔ تو جولائی 21 میں 8,18,000 میٹرک ٹن استعمال ہوا تھا پیٹرول پچھلے سال جولائی کے مہینے میں، اور اس سال
ہماری پروجیکشن یہ ہے کہ تقریباً 5,80,000 میٹرک ٹن پیٹرول جو ہے وہ استعمال ہوگا اس جولائی کے مہینے میں. اس خاطر خواہ ریڈکشن سے دوبارہ آپ کا امپورٹ بل کم ہوگا, آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس میں استحکام آئے گا اور روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اس سے زیادہ بڑی ریڈکشن جو ہے وہ ڈیزل کے اندر آئی ہے, جس میں تقریباً 45 سے 50% کمی پچھلے سال کے مقابلے میں ہم امپورٹ بل میں لے کر آئے ہیں. پچھلے سال تقریباً جولائی کے مہینے میں 7,30,000 میٹرک ٹن ڈیزل امپورٹ ہوا. اس وقت جس طرح ہم چلا رہے ہیں سیکٹر کو, تقریباً 4 لاکھ سے کچھ زیادہ میٹرک ٹن ڈیزل جو ہے جولائی میں استعمال ہوگا, جو کہ تقریباً 45% سے 50% کی ریڈکشن ہم متوقع ہے. obviously کیونکہ ابھی جولائی ختم نہیں ہوا, اس وجہ سے میں ورڈ متوقع استعمال کر رہا ہوں, جون کے لیے میں نے وہ نہیں لفظ استعمال کیا. اور مگر جو مقدمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر تمام دن روز اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں, کوئی غیر ضروری چیز جو ہے اس کو امپورٹ نہیں ہونے دیتے, اور سائملٹینیسلی جیسا خرم دستگیر صاحب نے کہا تھا, یہ ہمارا فرض ہے کہ آپ کے لیے پیٹرول جو ہے وہ مہیا ہر وقت ہو, آپ کے لیے ڈیزل جو ہے وہ اویلیبل ہر وقت ہو, بالخصوص ہماری ایگریکلچرل نیڈز کے لیے بھی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس تمام مینجمنٹ کے باوجود اس وقت پاکستان میں ریکارڈ ہائی پاکستان میں اس وقت ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, اور آنے والے کسی بھی وقت میں کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں اس مینجمنٹ کے باوجود کہ کہیں پہ ایک بوند پیٹرول یا ایک بوند ڈیزل جو ہے وہ کم ہو. پاکستان میں اس وقت 34 دن کا پیٹرول موجود ہے, جو کہ ہماری ریگولیٹری 20-22 دن کی ریکوائرمنٹ ہے, اس سے کہیں زیادہ ہے. اور پاکستان میں اس وقت تقریباً 66 دن کا ڈیزل جو ہے وہ ہم نے اپنے سیکیورٹی کے لیے, انرجی سیکیورٹی کے لیے ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم دونوں چیزوں کو بیلنس کر رہے ہیں, ہم اپنی امپورٹ کو نیچے لا رہے ہیں مگر اپنے ذخائر کو کم نہیں ہونے دے رہے. تو نہ لوگوں کو تکلیف ہوگی, نہ جو ہماری ترسیل ہے ڈیزل کی اور پیٹرول کی وہ کم ہوگی, اور انشاءاللہ بھی استحکام آئے گا, کیونکہ ہم اپنی امپورٹ کو آہستہ آہستہ نیچے لے کر آ رہے ہیں. میرے خیال میں اس مرتبہ پاکستان کی جو امپورٹ تھی, اگر مجھے نمبر صحیح یاد ہے, تو وہ تقریباً انرجی امپورٹ جو ہے وہ 1.4 ارب ڈالر کے قریب پہنچی, جو سگنیفیکنٹلی کم ہے پچھلے 3-4-5 مہینے کی امپورٹ سے. تو انشاءاللہ اسی طرح میں نے آپ کو ایک سیکٹر بتایا ہے, ہمارے اور بھی دیگر وزراء آپ کے سامنے آئیں گے, اور ہر وزیر جو ہے وہ اپنے سیکٹر کی تفصیل آپ کو بتائے گا, جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس ذخائر بھی موجود ہیں, ہمارے پاس انرجی سیکیورٹی بھی ہے, کسی قسم کی کوئی بریچ کا کوئی امکان نہیں ہے. میں نے آپ کو ایگزیکٹ دن بتا دیے کتنے دن کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں, اور اس کو مینٹین کرتے ہوئے ہم پاکستان کی جو امپورٹ کا بوجھ ہے اس کو بتدریج کم کرتے آ رہے ہیں, اس کو ایک پیٹرول پمپ کی لیول پہ مینج کر رہے ہیں, ایک ڈیپو کی لیول پہ مینج کر رہے ہیں, تاکہ اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کرے تو اس کو روکا جائے. بعض مرتبہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے اور ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ نیچے آتا رہے. اسی کے ذریعے ملک ترقی کرے گا, اسی کے ذریعے استقامت آئے گی, اسی کے ذریعے روپے کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم ہوگا, اسی کے ذریعے یہ جو 5-7-8 لوگوں کی وجہ سے اسپیکولیشن ہو جاتی ہے اور ایک دن میں روپیہ بڑھ جاتا ہے یا گھٹ جاتا ہے, یہ اسپیکولیشن ختم ہوگی, اور ہم ایک استقامت کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کو لے کر آگے بڑھیں گے. تو یہ میں آپ کے صرف ایک چیز اگر آپ ایڈ کر لیں کہ وہ یہ ہے کہ ایک تقابل ضروری ہے, کہ جس طرح میں نے کہا ہمارے خطے میں ایک ملک میں جب معاشی مشکلات آئی ہیں, اس کا سب سے بڑا جو نشان تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پیٹرولیم مصنوعات ختم ہو گئی, اور وہاں لوگوں کو 4 دن جو ہے وہ پیٹرول کے لیے لائن میں لگنا پڑا. یہاں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ڈیزل کے لیے تو 2 مہینے کے ذخائر موجود ہیں, اور پیٹرول کے بھی 34 دن کے ذخائر موجود ہیں. تو لہٰذا یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ وسیع البنیاد حکومت جو ہے پاکستان
میں دہرا رہا ہوں اپنا جملہ، پاکستان کے میں رہنے والوں، ان کے بچوں اور اس معیشت کے استحکام کے لیے، اور جو مشکلات دوسرے ملکوں میں دیکھی جا رہی ہیں ان میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے خطے میں دوسرے ممالک ہیں، ہر جگہ اس وقت توانائی کا بحران آیا ہے، پیٹرول کا بحران آیا ہے، مختلف ممالک اس سے مختلف طریقوں سے نمٹ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ جو بین الاقوامی بحران ہے، ہماری کوشش یہی ہے کہ پاکستان میں رہنے والوں کو جس حد تک اس سے محفوظ رکھا جائے وہ رکھا جا رہا ہے، اور میں پھر کہوں گا کہ یہ تقابل آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ اس وقت وافر موجود ہیں، اور دوسری بھی توانائی کی جو ذرائع ہیں ان پر مستقل ہم نگرانی اور ان کا خیال کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں کوئی فرق نہ آئے۔ اور پھر میں دہرا دوں ایک بات جو میں پہلے یہاں کر چکا ہوں کئی دفعہ، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی صنعت کو بلا تعطل جو انڈسٹریل فیڈرز ہیں ڈیڈیکیٹڈ، وہاں مستقل بجلی کی فراہمی جاری ہے تاکہ پاکستانیوں کا روزگار جو ہے اس میں کوئی اثر نہ پڑے۔ جناب دوسرا سر یہ بتائیے کہ آپ نے اس کے ایویلویشن کا پچھلے سال میں جو ایویلو ہوا ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہے، اور اس میں نیپرا نے جو ڈٹرمنیشن پی سی اے کی اور ایف سی کی دینی تھی وہ نہیں تھی، اس کی وجہ سے اب کتنا امپیکٹ رہا اس کا اگلے سال میں آپ کے پاس اگلے فنانشیل ہوگا سر۔ اور ایک تیسرا سوال سر یہ ہے کہ یہ کل ایک ہیئرنگ میں ایک ساتھ تھے کراچی میں نیپرا کی ہیئرنگ میں، انہوں نے کہا کہ کراچی میں 200 MMCF کی گیس جو ہے وہ کیپٹل پاور پلانٹس کو دی جا رہی ہے، اور ان کی جو لاگت ہے وہ 13 روپے کے قریب پڑتی ہے، اور پھر میری جو ہے 44 روپے پڑ رہی ہے، میرا بھی کوئی پڑتی ہے، تو لہٰذا اس کی پرپوزل تھی کہ یہ جو 200 MMCF کی گیس ہے RLNG ہے وہ RLNG کے پاور پلانٹس ہیں ان کو ڈائیورٹ کر دی جائے، اس سے 3 سے 4 روپے پر یونٹ بجلی کی کاسٹ کم ہو سکتی ہے۔ سر اس پہ تھوڑا میں آپ سے جی دیکھیے، چونکہ تمام ہمارے جو پاور پلانٹس اس وقت موجود ہیں، آنے والے دنوں میں تو چونکہ ایک شمسی توانائی کی پالیسی متوقع ہے، بہت میجر ہمارا بیلنس توازن جو ہے وہ فیول کے حوالے سے انشاءاللہ مثبت طریقے سے بدلنے جا رہا ہے، لیکن یہ تو جو کمی آئی ہے سرکولر ڈیٹ میں، یہ تو ہم نے اپنی پیمنٹس کے ذریعے ہم کمی لے کر آئے ہیں کہ ہم نے جون میں، اور میں اس کے لیے وزیر اعظم کا اور وزیر خزانہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور وہ جو 4 سال کی ایک عمرانی نالائکی تھی، سی پیک دشمنی تھی، اور نیب گردی کے ذریعے پوری معیشت کو اور پاور ڈویژن کو خاص طور پہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے جون میں جو بہت سارے جو پینڈنگ معاملات تھے ان کی پیمنٹس کی ہیں، تو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ نیچے آ گیا۔ وہ چیلنج بہرحال موجود ہے ہمارے سامنے اگلے سال میں، وہ یہ نہیں ہے کہ چیلنج کہیں چلا گیا ہے، تو نیپرا کی جو ڈٹرمنیشن ہے وہ آپ کے سامنے، اس پہ کل ہیئرنگ ہو چکی ہے، اس پر ہمیں وقتی طور پر تو ضرور پاکستان کے عوام کو ایک چیلنج محسوس ہوگا، لیکن یہاں بھی کوشش یہی ہے، اور جب اس کا باقاعدہ طور پر اعلان ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پروٹیکٹڈ کیٹیگریز ہیں، پروٹیکٹڈ کیٹیگری ایک ہی ہے کہ وہ لوگ جس میں 2 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کا بل جو ہے پچھلے پورے سال میں آن ایوریج یا 200 یونٹ سے کم رہا ہے یا 100 یونٹ سے کم رہا ہے، تو جو 100 یونٹ سے کم اوسط کے ہمارے صارفین ہیں، جو کہ تقریباً آدھی تعداد ہے صارفین کی، ان کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا، ان کے لیے سبسڈی حکومت کی برقرار ہے، وہ بجٹڈ ہے، اور جو اس سے اوپر کے ہیں صارفین 200 والے، ان کے لیے بھی بہت بڑی سبسڈی جو ہے وہ حکومت نے آلریڈی پلان کی ہوئی ہے، اور بلکہ جو ہم نے پروپوز کیا تھا وہ
وزیر اعظم نے مزید اس میں کمی کر کے وہی ہمارا جو پروپوزل اس وقت نیپرا میں موجود ہے. تو ہم جو ہیں وہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ جو غریب ترین پاکستانی ہیں ان تک یہ جو ایک مشکل ہے بجلی کی قیمتوں میں وہ نہ پہنچے. جو افغانستان ہمارا ایک غیر رسمی وفد گیا تھا اور ان سے بہت مثبت پیش رفت ہوئی ہے. ہماری نظر نہ صرف اس وقت موجودہ جو ہم نے ایک نیا آغاز کیا ہے کوئلے کے حوالے سے نہ صرف اس پر ہے بلکہ ایک وسیع البنیاد گفتگو ہوئی ہے کہ کس طرح ہم اس جو نیا ہمارا وینچر ہے کوئلے کا اس میں اگر ہم اپنی سپلائی چین جو ہے وہ پوری طرح سے اس کو بلڈ کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں تو پھر جو ایک بہت پرانا خواب ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ وسطی ایشیا سے تجارت کا ہب بنے گا اس کا دروازہ کھلے گا. یہ جو وسیع ایک تعاون ہے یہ ہماری ٹیم نے جا کر وہاں ڈسکشن کی ہے. بہت مثبت گفتگو ہوئی ہے. ہم نے اپنے معاملات بھی درست کرنے کیونکہ ہمارے جو اس وقت کراسنگ پوائنٹس ہیں افغانستان سے وہاں کبھی بھی اتنی زیادہ تعداد میں اور مقدار میں جو تجارت ہے وہ نہیں ہوئی. تو ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی ہے. ہمارے جو افغان پارٹنر ہیں ان سے بھی ہم نے گفتگو کی ہے اور بہت مثبت پیش رفت ہے. آنے والے دنوں میں ہم اس کی باقاعدہ طور پہ آپ کو بتائیں گے بھی کہ اس میں کیا معاملہ ہو رہا ہے. لیکن ہمیں یہی امید ہے کہ ابھی جو ایک محدود پیمانے پر ہم نے اپنا یہ کام شروع کیا ہے جب اس میں کوئی استحکام آ جائے گا تو پھر آنے والے دنوں میں اور سالوں میں پاکستان کے لیے اور وسطی ایشیا کے لیے تجارت کے دروازے کھلیں گے اور پورا ہمارا جو مغربی سرحد ہے ہماری طورخم سے لے کر چمن تک وہاں بھی اس تجارت کے بہت مثبت اثرات جو ہیں ہمارے قبائلی علاقوں میں انشاءاللہ ظاہر ہوں گے روزگار کی صورت میں خوشحالی کی صورت میں. یہ ایک بہت مثبت پیش رفت ہے. سر میرا دونوں سے سوال ہے کیونکہ پیٹرولیم اور انرجی کاسٹ دونوں کا تعلق جو انڈسٹری سے چیزیں بنتی ہیں اس کی کاسٹ ایسکلیٹ ہوتی ہے. گزشتہ سال $31 جو جون میں ختم ہوا ہے ہم نے ایکسپورٹ کی لیکن جب بجلی پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یقیناً اس کا امپیکٹ ایکسپورٹ پر بھی پڑے گا اور وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے. دوسرا بھی آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جو ٹیرف ریشنلائزیشن ہے وہ شاید 5 سال ری بیسنگ کا لفظ ہے. ری بیسنگ جو ہے وہ آپ نے پاس آن کر دی ہے نہیں ابھی کرنی ہے جی ابھی کرنی ہے. ری بیسنگ پاس نہیں ہوئی ابھی. تو جو سب سے دوسرا جو پہلو ہے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے معاملات ہیں منتھلی کوارٹرلی اور پھر اینولی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسکوز کے مختلف نقصانات ہیں وہ بھی صارفین کو منتقل کیے جا رہے ہیں. جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر تو بہت بہت زیادہ ہے باقی تو پاس آن کر رہے ہیں. تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں ایک تو ری بیسنگ کا جو آنے والے دنوں میں ابھی اعلان ہو جائے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی واجبی رہ جائے گی کیونکہ جو فیول کی اس وقت موجودہ کاسٹ ہے وہ ساری اس ری بیسنگ کے اندر شامل کر لی گئی ہے. تو جو ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں وہ بہت ہی واجبی سی رہ جائے گی ہر مہینے اور آپ کو اپنے بلوں میں نظر آئے گا. یہ کوئی جو ہے نعرہ نہیں ہے یہ تو ہر آدمی اپنا. دوسرا یہ کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے یا متوسط طبقہ ہے اس کے ریلیف کے لیے انشاءاللہ اگلے مہینے کے آغاز میں اگست میں حکومت ایک بہت وسیع اور جامع سولر پالیسی لے کر آ رہے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر جو بیرونی ایندھن پر ہمارا اس وقت دار و مدار ہے چاہے وہ گیس ہے چاہے وہ فرنس آئل ہے چاہے کوئلہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور اس کے اندر پھر جو ہے اس پالیسی میں جو متوسط طبقہ ہے اس کو سولر پر شفٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی یعنی ایز آئی سیڈ اٹریکٹیو پالیسی جو ہے وہ آئے گی تاکہ پاکستانی شفٹ ہو گئے سولر کے اوپر اور ان کے جو بجلی کے بل ہیں اس کے معاملے میں نہ صرف خود مختار ہوں بلکہ ان میں کمی آئے.
थैंक यू सर। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।